अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हर नए आने वाले नॉवल की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ में वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर लिखकर बताया करें और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद मेरे इंस्टाग्राम पेज के लिंक को ज़रूर फॉलो कीजिए। आज हम रीड करने जाएंगे नॉवल कुछ इसमें रंगे जुनून भी था कि किस नंबर 12। चलिए शुरू करते हैं। बरामदे में रुकते हुए शान ने उसे जल्दी आने का इशारा किया था। जब तेज कदमों के साथ करीब आ रही थी। बड़े भाई कब से बुला रहे हैं और तुम अब आ रही हो? बार बार तो मुझे आना पड़ा है ना। शान ने कुछ बिगड़ते हुए उसे घूरा था। क्यों बुलाया है मुझे? याद आ गया होगा कोई काम। झुंझुलाए अंदाज में बोलती वो शान के साथ ही लाउंज तक आई थी। अरे बाप रे! चौंक कर रुकते हुए शान ने अपने सर पर हाथ रखा, जिस पर मोमो भी उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। फौरन उसकी तरफ बढ़ी थी, जहाँ वो सोफे पर पैर चढ़ाए बैठी थी, मगर उसका सर साथ रखे कुशन के अंबार पर टिका हुआ था। कोई शक नहीं रह गया था कि वो गहरी नींद सो रही थी। रिटाई देखो, टार्जन की बेटी की। अभी ज़्यादा दिन नहीं गुजरे हैं जो यहीं सोफे पर लोहे के चने चबवा दिए थे सबको, मगर देखो सो रही है लंबी तान कर, स्लीपिंग ब्यूटी बनी। खा जाने वाली नज़रों से सारा को देखते हुए वो शान से मुखातिब हुई थी। अब आवाज़ देकर जगा भी दो इसे। बड़े भाई कमरे से बाहर आ गए तो बेचारी की खैर नहीं। शान को घबराहट हुई थी। ओह बेचारी के पापा! शान को झिड़कते वो सिद्रा की तरफ मुतवज्जा हुई थी। भाभी क़यामत तोड़ डाली। हस्बे तवक्का शान ने सजी सवरी सिद्रा को छेड़ा था। अभी तो मेरा मेकअप भी मुकम्मल नहीं हुआ, शहरी को पकड़ो ज़रा। इज्जत में करीब आते हुए सिद्रा ने शहरी को शान के हाथों में थमाया था। और तुम्हारे बड़े नखरे हो गए हैं। कब से शम्स बुला रहे थे। वो इसे गिरक रही थी, जो नहीं घूर रही थी। क्या काम पड़ गया? वैसे तो उनको मेरी याद आती नहीं, वो तबकर बोली थी। हाँ तुम ठीक कह रही हो, आज भी तुमसे ये काम है कि शम्स के दोस्त के भाई की शादी है और हम वहाँ जा रहे हैं। तुम यहीं सारा के पास रहना। मुस्कुराते हुए सिद्रा ने उसे इत्तला दी थी। एक गन थमाकर बॉडीगार्ड बना डालो मुझे, वो तिलमिलाकर बोली थी। जबकि सिद्रा की नज़र सारा पर पड़ी थी। इसे क्या हुआ? उन्होंने हैरत से कहा था। उतरी हुई है नींद की वादियों में, आबे हयात नोश फरमाकर। उसी तपे अंदाज में बोलते हुए वो शम्स के कमरे की सिंध बढ़ गई थी, जहाँ वो उसे ही पुकार रहे थे। ड्रेसिंग के सामने वो टाई में उलझे हुए थे जब वो पैर पटकती उनकी तरफ आई थी। वैसे तो खबर नहीं लेता कोई मेरी, मगर काम के वक्त सबको याद आ जाती हूँ। मैंने क्या ठेका ले रखा है सबकी देखभाल का। उसके बिगड़े तेवरों पर शम्स ने हैरत से उसके नाराज़ चेहरे को देखा था और फिर हंसते हुए उसे अपने साथ लगाया था। क्या लड़ाई करके आ रही हो किसी से, या मुझसे ही नाराज़ हो? उसका सर सीने से लगाते वो पूछ रहे थे। तो आपको कौन सा फ़र्क पड़ेगा मेरी नाराज़गी से? यहाँ तो जिसको देखो सबको एक ही नाम याद है, सारा सारा सारा। हाथ हिलाते वो मुंह बिगाड़ कर बोली थी। अच्छा फजूल बातें ख़त्म करो और ये टाई शान के पास ले जाओ, कहना बांध कर मुझे दे जाए। टाई उसे थमाकर वो हुक्म दे रहे थे। मैं पहरेदारी नहीं करने वाली उस चुड़ैल की। टाई झिटकते हुए वो तड़क कर बोली थी। आ जाऊंगा 2 घंटे में, अगर नहीं रुक सकती उसके पास तो फिर अभी वापस चली जाओ, कुछ नाराज़गी के साथ वो बोले थे। 2 घंटे से ज़्यादा देर हुई तो गर्दन दबा दूंगी उस चुड़ैल की, बिगड़े अंदाज में फैसला सुनाती वो बाहर निकल गई थी। आंखों से हाथ हटाकर उसने सिद्रा को देखा था। उठ जाओ, हम जल्दी वापस आ जाएंगे, मोमो रहेगी तुम्हारे पास, सिद्रा ने कहा था, जबकि उनके आखिरी जुमले पर उसकी सारी गनूदगी उड़न सी हो गई थी। इसे क्यों मेरे सर पर छोड़कर जा रही हैं? वो हकदक हुई थी। कंपनी के लिए, अकेली बोर ना हो जाओ इसलिए। करीब आती हनी का हाथ पकड़ते हुए वो बोली थी। अरे जहन्नुम में गई कंपनी, खा जाएगी वो मुझे। उसके हरासा अंदाज पर सिद्रा बेसाख्ता हंसते हुए शम्स की जानिब बढ़ गई थी, जब मोमो के साथ ही खुशबुएं लुटाते लाउंज में आ रहे थे। खौफजदा नज़रों से सारा ने उसे देखा था, जो सीढ़ियों से उतरता उस पर ही नज़र जमाए आ रहा था। सारा जी, लगता है सब चले गए हैं। फिर क्या ख्याल है एक कैंडल लाइट डिनर हो जाए? वह बड़े मज़े से उसे ऑफ़र कर रहा था, जो सर पर हाथ रखे बेजार बैठी थी। यही है वो तुम्हारी कुछ लगती, उसने दिल मिलाकर मोमो की तरफ इशारा किया था, जो टिन के सिप लेती लाउंज में नमूदार हो रही थी। शाहरुख पर नज़र पड़ते ही वो बिजली की सूरत से दौड़ आई थी। अब क्या गर्दनें पकड़ के बाहर निकालूं? उसने खा जाने वाले अंदाज में शाहरुख को देखा था। शराफत के साथ बाहर निकल जाओ तफरी के लिए, और तब तक कदम ना रखना जब तक बड़े भैया ना आ जाएं। मेरी मर्जी। नहीं जाता नहीं जाता, यहीं बैठूंगा, कर लो जो करना है। वो डिटाई से बोलता वहीं सारा के साथ सोफे पर बैठ गया था। दूसरी जानिब सारा उसे घूरते हुए सोफे से उठ खड़ी हुई थी। मैं यहाँ बैठने के बजाय बाहर जाना चाहती हूँ, नागवारी से उन दोनों को देखती वो बोली थी। इससे पहले कि आगे बढ़ती मोमो ने सूरत से उसे वापस पीछे धकेला था। बेटा,
ہماری اجازت کے بغیر تو نے سانس بھی نہیں لینا، چل بیٹھ جا چپ چاپ۔ سارا کو جھڑکتے ہوئے اس نے مزید اسے صوفے کی جانب دھکیلا تھا۔ بری طرح لڑکھڑاتے ہوئے اس نے غصیلی نظر بلند آواز میں ہنستے شاہ رخ پر ڈالی تھی اور اگلے ہی پل آگے بڑھ کر مومو کو اس طرح دور دھکیلا تھا کہ وہ بگڑے توازن کے ساتھ دھڑام سے نیچے گری تھی، جبکہ اسے گرتے دیکھ کر سارا کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ بھاگو سارا، چھت پھاڑ کہکوں کے ساتھ بھاگتے شاہ رخ نے اسے آواز لگائی تھی۔ آج تو زندہ نہیں چھوڑوں گی تجھے۔ اپنا سر سہلاتے ہوئے مومو اس پر دھاڑی تھی جو بیکٹک شاہ رخ کے پیچھے بھاگی تھی۔ باہر آ کر اس نے شاہ رخ کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پھولی سانسوں کے ساتھ وہ تقریباً بھاگتی اس جانب لگے لڑکیوں اور بچوں کے رش کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سارا، یہاں آ جاؤ، ایک لڑکی کے پکارنے پر اس کی طرف چلی آئی تھی۔ کچھ حیرانی کے ساتھ اس نے سب کے دائرے کے درمیان بیٹھے شخص کو دیکھا تھا جو یقیناً ایک سپیرا تھا۔ رات کے وقت یہ سپیرا کہاں سے یہاں آ گیا؟ اس نے حیرت کے ساتھ اپنے ارد گرد کھڑی لڑکیوں سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، بچوں نے باہر سے بین کی آواز سنی تو شور مچا دیا، جواب ملا تھا۔ باتوں اور بچوں کے شور شرابے کے درمیان وہ بھی دلچسپی کے ساتھ بین کی آواز پر پٹاری میں لہراتے عجیب سے مگر خوبصورت گولڈن رنگ کے سانپ کو دیکھ رہی تھی۔ یکدم ہی اس کی نظر سامنے اٹھی تھی جہاں مومو تپے ہوئے چہرے کے ساتھ خونخوار نظروں سے اسے ہی گھور رہی تھی، مگر اس نے صرف گھورنے پر ہی اکتفا نہیں کیا تھا۔ جو حرکت اس نے کی تھی اس کی توقع شاید کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پلک جھپکتے ہوئے اس نے سانپ کی گردن پکڑتے ہوئے اسے دوسرے ہاتھ میں سنبھالا تھا۔ بچے بری طرح چیخنے چلانے لگے تھے، جبکہ لڑکیاں حلق کے بل چیختے مومو کو سانپ چھوڑنے کی ہدایت کر رہی تھیں، مگر وہ کان بند کیے تیر کی طرح سارا کی طرف بڑھی تھی جس کی آنکھیں بھی پھٹ گئی تھیں۔ اس سے پہلے کہ اس کے حلق سے چیخ برآمد ہوتی، کچھ لڑکیوں نے درمیان میں آ کر مومو کو گھیر لیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ مدھم سرگوشی پر سارا نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ مجھے اپنی نہیں اس کی فکر ہے، مجھے سانپ سے ڈر نہیں لگتا۔ بمشکل اپنا خوف چھپاتے وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولی تھی، جبکہ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتا مومو کی طرف بڑھ گیا تھا جس نے سانپ کسی کے حوالے نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی۔ چھوٹے بھائی، قریب مت آنا، یہ کاٹ لے گا، وہ خوفزدہ انداز میں چیخی تھی۔ یہ بیچارہ تو کہہ رہا ہے تم سے سانپ کو نیچے چھوڑ دو، مگر اس پر بھی نہیں راضی ہو رہی ہو۔ سپیرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاہ رخ بتا رہا تھا۔ نہیں، میں اسے چھوڑوں گی تو یہ مجھے کاٹ لے گا، سانپ کا بچہ۔ سانپ کو خود سے دور رکھے ایک ہی پوشن میں کھڑی وہ روحانسی ہو کر چیخی تھی جس پر ہنسنے کی آوازیں ابھری تھیں۔ اس میں زہر نہیں ہے، سانپ کی واپسی کے انتظار میں پٹاری کھولے کھڑے سپیرے نے عاجز آ کر کہا تھا۔ دوسری جانب وہ پھر چیخی تھی۔ سانپ کے بل کھانے پر شیش نے کوشش کی تھی سانپ اسے لے کر خود پکڑے، مگر اس کی چیخوں پر کوئی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ اچھا ہے، کھڑی رہو اس طرح، جیسی حرکتیں ہیں تمہاری اس کی یہی سزا ہونی چاہیے۔ یہ مومو کا بھائی تھا جو شدید بھڑکا ہوا تھا۔ یہ سانپ میرے ہاتھوں سے نکلنے دو بھائی، اس کے بعد تم میرے ہاتھوں سے نہیں بچو گے۔ وہ سانپ پر پھٹی آنکھیں جمائے چیخی تھی۔ تمہیں کیا ضرورت تھی سانپ کو اٹھا کر بہادری کے مظاہرے کرنے کی؟ شیش نے اسے گھرکا تھا۔ میں تو بس تفریح لے رہی تھی، وہ بسورتی آواز میں بولی تھی۔ کوئی اس کے ہاتھ پکڑ لے اور سانپ کھینچ لے، یہ مومو کی ججازاد بہن تھی۔ تم آ جاؤ سانپ کھینچنے۔ شاہ رخ نے اپنی اسی کزن کو خوشمگی نظروں سے دیکھا تھا جو کلکلائی تھی۔ اتنی مضبوطی سے سانپ پکڑا ہوا ہے تم نے، یہ مر گیا تو کہاں سے لا کر دیں گے؟ مومو کے دوسرے بھائی نے اسے گھرکا تھا۔ لانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی اس کی جگہ پر کر دینا پٹاری میں بیٹھ کر، وہ بھنا کر بولی تھی۔ چھوٹے، آستین کیوں چڑھا رہے ہو؟ مومو نے مزید دہل کر شیش کو دیکھا تھا۔ میں اسے پکڑ رہا ہوں، اس کے بعد تم اسے چھوڑ دینا، نرمی کے ساتھ سمجھانے والے انداز میں اس نے کہا تھا اور سانپ کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ دوسری جانب سانپ کو چھوڑ کر مومو ایک چیخ کے ساتھ دور ہٹی تھی۔ اس کے بھائی نے اس کی پونی پکڑ کر کھینچتے ہوئے اس پر غصہ اتارا تھا، جبکہ وہ سانپ کو سنبھالے سپیرے کی جانب بڑھ گیا تھا جو بیچارہ اپنے سانپ کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ معاملہ رفع دفع ہو جانے پر سب تتر بتر ہونے لگے تھے۔ ایک نظر سارا نے مومو کے پوشن کی جانب دیکھا تھا جہاں اس کے بھائیوں کے علاوہ اس کے والد بھی موجود تھے اور اس کی سرزد ہونے والی حرکت پر باس پرس کر رہے تھے، جبکہ وہ ناخن چباتی دور سے ہی سارا کو گھور رہی تھی۔ باقی لڑکیوں کے ہمراہ گراؤنڈ کی باؤنڈری کے پاس رکھی کرسیوں کی جانب بڑھتے ہوئے وہ یکدم ہی رک کر اسے دیکھنے لگی تھی جو سپیرے کو رخصت کرنے کے بعد اب اسی کی جانب آ رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ تنہا گھر میں نہیں رہوں گی جب تک آپ ہی واپس نہیں آ جاتی، باہر ہی رہوں گی، مگر جو اسے میرا پہرے دار بنا کر گئے ہیں ان کی وجہ سے وہ دوبارہ میرے پاس آئے گی۔ اپنی زبان میں سمجھا دو اسے ورنہ تیزاب پھینک دوں گی اس پر، وہ ناگواری کے ساتھ بولی تھی۔ سمجھا دوں گا، اور کوئی حکم؟ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ جواباً وہ اسی ناگواری سے سر جھٹکتی آگے بڑھ گئی تھی۔
ہٹا بھی لو نظریں اب جو قطعی الجھ کر رہ گئیں اس کی کمر پر لٹکتی زلفوں پر۔ مومو کی تیز آواز پر وہ بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ دو باتیں کیا کر لیں اس پھٹکنی سے، فیس ٹو فیس بالکل ہی پٹری سے اتر کر کنارے لگ گئے۔ کیا بول رہی تھی وہ؟ ابرو چڑھائے وہ مشکوک نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ یہیں اب ان سب کے پاس بیٹھنا چاہتی ہے۔ بولتے شیش نے باؤنڈری کے پاس موجود لڑکیوں کی سمت اشارہ کیا تھا۔ صرف آپ سے ہی اس نے دل کا یہ ارمان کہا ہے تو کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ ہاتھ باندھتے ہوئے وہ خوشمگی نظروں سے اسے گھور رہی اپنی ایڑیوں پر اوپر نیچے ہو رہی تھی، جبکہ اس کے چہرے کے سنجیدہ مگر مضحکہ خیز تاثرات پر وہ اپنی مسکراہٹ نہیں چھپا سکا تھا۔ ارے میں تو پہلے ہی جانتی تھی، شان اور شاہی تو مفت میں بدنام ہے، آپ نے تو ان دونوں کو بھی ٹیک اوور کر لیا ہے۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ مارتی حتمی انداز میں بولی تھی۔ میرے سامنے فضول گوئی سے پرہیز کرو سمجھی۔ کچھ سنجیدگی کے ساتھ اسے ڈپٹتے وہ سامنے سے ہٹ گیا تھا، جبکہ اس کی پشت کو زبان دکھاتی وہ قریب سے گزرتے شاہ رخ کی طرف متوجہ ہوئی تھی اور اگلے ہی پل اس کا کالر پکڑ کر واپس پیچھے کھینچا تھا۔ ایک قدم بھی اس جھانپل کی طرف بڑھایا نا تو بچھا دوں گی یہیں چادر کی طرح، کھا جانے والی انداز میں وہ بولی تھی۔ سدرا کی مسلسل پکار پر اس نے بمشکل آنکھیں کھولی تھیں۔ کل شام سے زکام اور بخار کے حملے نے اسے بیڈ سے اٹھنے ہی نہیں دیا تھا۔ میں یہیں ناشتہ لے کر آتی ہوں اور ساتھ ہی ٹیبلٹ بھی، اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھنے میں مدد دیتے ہوئے وہ بولی تھی۔ کل ہی میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلتی تو یہ حالت نہ ہو رہی ہوتی، مگر آج تم نے لازمی چیک اپ کے لیے چلنا ہے، تاکید کرتے ہوئے وہ اس کے پاس سے اٹھ گئی تھی۔ میں رات میں اتنی جلدی سو گئی، کب 12 بج گئے کوئی ہوش نہیں۔ میں نے اسے وش بھی نہیں کیا، سر ہاتھوں میں پکڑے وہ روحانسی انداز میں بولی تھی۔ کوئی بات نہیں، آج کا سارا دن پڑا ہے، ویسے بھی وہ جانتا ہے کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سدرا نے اسے تسلی دی تھی، جو گھٹنوں میں چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ سدرا کے جانے کے بعد اس نے سیل فون چیک کیا تھا۔ حسب توقع شیز کا میسج موجود تھا، جس میں اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ ایک بار پھر اسے اپنی نیند پر غصہ آیا تھا۔ معذرت کے ساتھ اس نے برتھ ڈے کارڈ رپلائی شیز کو دیا تھا اور تکیے پر ڈھہ گئی تھی۔ چند لمحے ہی گزرے تھے جب اسے دوبارہ سیل فون چیک کرنا پڑا۔ شام کو مجھے تمہارا چہرہ مسکراتا ہوا نظر آئے، تمہاری طبیعت خراب ہے، مگر کل سے اب تک آدھا بیمار میں ہو چکا ہوں۔ اس کے میسج کو پڑھتے ہوئے ایک مزمل سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ بیڈ سے اٹھ گئی تھی۔ کچن میں آتے ہوئے سدرا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، جو سر پکڑے بیٹھی تھی، اور پھر اس کے سامنے رکھے کیک کی بگڑی حالت کو، جس نے انہیں مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اتنی محنت کی میں نے، مگر یہ ٹھیک طرح سے بیک ہی نہیں ہوا، ہاتھ لگاتے ہی پھٹ گیا، وہ اترے ہوئے چہرے کے ساتھ بتا رہی تھی۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ باہر سے کیک آ جائے گا، پہلے ہی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ چہرہ دیکھو اور بھی زرد ہو گیا ہے۔ سدرا نے ناراضی سے اسے دیکھا تھا۔ دوبارہ بناؤں گی، ابھی تھوڑا وقت اور ہے، حتمی انداز میں بولتی وہ نئے عزم کے ساتھ اٹھی تھی، جبکہ سدرا چاہتے ہوئے بھی اسے مزید نہیں روک سکی تھی۔ بڑے سے کیک کو کریم کے ساتھ خوبصورتی سے سجاتے ہوئے اس کے چہرے کی زردی میں سرخیاں گھلتی جا رہی تھیں۔ آپی، شیز آ گیا ہے کیا؟ کچن میں آتی آہٹ پر اس نے پلٹ کر دیکھے بغیر پوچھا تھا، مگر عقب میں طاری خطرناک خاموشی پر اسے پلٹ کر دیکھنا پڑا تھا۔ سامنے کھڑے شمس کے چہرے کے سخت تاثرات اور غصیلی نظروں نے ایک پل کو اسے واقعی سہما دیا تھا۔ زہر میں بھیگے تیر کی طرح لگتا ہے مجھے تمہاری فحش زبان پر آتا اس کا نام، بچی ہوئی مگر شعلہ بار آواز میں وہ بولے تھے۔ تو پھر قیامت تک ان تیروں کو برداشت کرنے کی تاکید خود کو کرتے رہیں۔ وہ سرد نظروں سے انہیں دیکھتی بولی تھی، تمہیں لگتا ہے کہ قیامت تک میں تمہیں اپنے اور اس کے سر پر سوار رہنے دوں گا؟ ان کے انتہائی حقارت بھرے لہجے پر سارہ کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری تھی۔ مجھے لگتا نہیں ہے بلکہ پورا یقین ہے، وہ بولی تھی۔ ٹوٹے گا بہت جلد تمہارا یہ یقین، جب میں تمہارا نام و نشان اس کی زندگی سے مٹا دوں گا۔ وہ بری طرح بھڑکتے 2 قدم اس کی جانب بڑھے تھے۔ وہی ہو تم، جس کے نزدیک اس کی حیثیت سڑک پر بڑی چیز سے زیادہ نہیں تھی، اور تمہاری اوقات بھی نہیں کہ اس کے قدموں کی خاک تک پہنچ سکو۔ وہ شدید طیش میں بولے تھے۔ مت اکسائیں مجھے کہ میں آپ کی اوقات بھی دنیا کو بتا دوں، وہ غصیلے انداز میں چیخی تھی۔ تم بتاؤ گی میری اوقات؟ میں آج کے دن آپ کے منہ نہیں لگنا چاہتی۔ ان کی بلند آواز کو وہ درمیان میں ہی کاٹ گئی تھی۔ تمہارا منہ اس قابل ہے بھی نہیں کہ اس کی خوشی یا غم میں شامل ہو سکو، مگر میں آپ کو آج اس کی خوشی میں شامل ہو کر دکھاؤں گی۔ نفرت سے بولتی وہ اپنے کیک کی طرف متوجہ ہوئی۔ اور آج میں یقیناً تمہیں روک کر دکھاؤں گا، اس کی خوشیوں پر تمہارا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گا میں۔ اس کی پشت کو گھورتے ہوئے وہ خونخوار لہجے میں بولے تھے۔ میرا بنایا ہوا یہ کیک آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ کیک کا جائزہ لیتے ہوئے وہ سرسری انداز میں بولی تھی۔ اٹھا کر پھینک دو اس کو ڈسٹ بن میں۔ ان کی بلند آواز پر سارہ نے انہیں دیکھا تھا،
جو کچن سے جا رہے تھے، جبکہ وہ کچھ چونک کر ونڈو کی سمت بڑھی تھی۔ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ سب نے اس چیز کو باہر ہی روک لیا ہے۔ وہ سب گراؤنڈ میں جمع ہو رہے تھے۔ شور و غل کی آوازوں کے ساتھ اسے مومو نظر آئی تھی، جس نے کیک ہاتھوں میں سنبھالا ہوا تھا۔ اپنے کیک کو بھلائے وہ تیز قدموں کے ساتھ کچن سے نکلی تھی۔ گھر میں اسے کوئی دکھائی نہیں دیا تھا۔ کچھ حیرانی کے ساتھ وہ گلاس ڈور کی سمت تقریباً بھاگی تھی، جہاں شمس اسی وقت باہر نکلتے دکھائی دیے تھے۔ گلاس ڈور کھولنے کی کوشش کرتے اسے زبردست شوق لگا تھا۔ لاک کھولیں، مجھے باہر آنا ہے۔ گلاس پر ہاتھ مارتے ہوئے وہ شدید غصے میں چیخی تھی۔ آپ بہت غلط کر رہے ہیں۔ آپ اس طرح مجھے نہیں روک سکتے۔ برآمدے کے اسٹیپس اترتے ہوئے انہوں نے رک کر سامنے سے آتے شخص کو دیکھا تھا، جو انہیں اور گلاس کے پیچھے موجود سارا کو دیکھتے ہوئے دنگ ہوا تھا۔ یہاں کیوں آ گئے؟ چلو واپس، وہ سخت لہجے میں اس سے مخاطب ہوئے تھے۔ بھابی نے سارا کو بلایا ہے۔ بمشکل یہ کہتے اس نے مقفل گلاس ڈور کی جانب دیکھا تھا، جہاں وہ شدید غصے میں کچھ کہہ رہی تھی، مگر گلاس کی وجہ سے اس کی آواز دب رہی تھی۔ چلو میرے ساتھ، وہاں سب انتظار کر رہے ہیں۔ سپاٹ لہجے میں بولتے ہوئے شمس اس کے شانوں کے گرد ہاتھ مضبوطی سے رکھے آگے بڑھتے چلے گئے تھے۔ نہ تو وہ اس کی مزید کوئی بات سننا چاہتے تھے، نہ ہی انہوں نے موقع دیا تھا شیز کو بند گلاس ڈور کی طرف پلٹ کر دیکھنے کا۔ وجود کے اندر تک اترتے گمبھیر سناٹے میں غوطے لگاتی وہ دھندلی نظروں سے گلاس پر ہاتھ ٹکائے باہر کی رونق چند لمحوں تک دیکھتی رہی تھی، اور پھر پلٹ کر دھیرے سے چلتی واپس اندر آ گئی تھی۔ نڈھال انداز میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں آئی تھی اور اپنا چہرہ تکیے میں رکھ کر آنکھیں موند لی تھی۔ اس کا ذہن اس وقت بالکل خالی تھا۔ کوئی سوچ دل اور دماغ پر حاوی نہیں تھی۔ چند لمحوں میں ہی وہ ارد گرد سے غافل ہو چکی تھی۔ بند دروازے کے سامنے اس کے قدم رکے تھے۔ ایک بے بس کیفیت اس کی روح تک میں اترتی چلی گئی تھی۔ اسے یہ حاصل نہیں تھا کہ بے دھڑک اس بند دروازے کو کھول دے، اس کے چہرے کو صرف نگاہوں سے چھو لے جو اس کی متاع حیات تھی۔ جلتی آنکھوں اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ بیڈ پر پھیلے گفٹ کے درمیان بیٹھی ہنی اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ چاچو جلدی آئیں، ہم یہ گفٹس کھولتے ہیں، وہ ایکسائٹڈ ہو کر بولی تھی۔ اس وقت نہیں ہنی، مجھے نیند آ رہی ہے، بیڈ کے کنارے پر بیٹھتے ہوئے وہ تھکے تھکے انداز میں بولا تھا۔ مگر میں تو آپ کا انتظار کر رہی تھی، ابھی دیکھیں نا، اس کی گردن میں باہیں ڈالتے وہ لاڈ سے بولی تھی۔ اچھا تم کھولو گفٹس، میں دیکھتا ہوں۔ گفٹ ایک طرف ہٹا کر اپنے لیے جگہ بناتے وہ بولا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ابھی پاپا نے ماما کو اتنا ڈانٹا تھا اور وہ ان سے بھی ناراض ہو گئے۔ ہنی کے معصومیت سے کہنے پر وہ چونکا تھا۔ کیوں ڈانٹا تھا پاپا نے؟ وہ چونکتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ آنی نے آپ کے لیے جو کیک بنایا تھا ماما وہ لے کر آپ کے کمرے میں آ رہی تھی تو وہ روک رہے تھے، ہنی بتا رہی تھی، جبکہ وہ سرج سے اٹھ کر اسٹڈی ٹیبل کی طرف گیا تھا۔ وہ کیک کے ساتھ رکھے سرخ اور سفید گلاب کے پھولوں کو اٹھا لیا تھا۔ پھولوں کے درمیان اٹکا خوبصورت سا کارڈ اس نے عجلت میں کھولا تھا۔ کتنے برس لگے یہ جاننے میں کہ میرے اندر تیرا ہونا کیا ہے، ایسا ہونا بھی چاہیے۔ شام ہوتے ہی چاند میں روشنی نہیں آ جاتی، رات ہوتے ہی رات کی رانی مہک نہیں اٹھتی۔ شام اور روشنی کے بیچ، رات اور خوشبو کے بیچ ایک لمحہ ہوتا ہے جس کا ہماری زمین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس آسمانی لمحے نے اب ہمیں چھو لیا ہے۔ پتہ نہیں کتنے لمحوں تک وہ کارڈ پر موجود خوبصورت لفظوں میں کھویا رہا تھا، اور پھر ہنی کو دیکھا تھا جو قریب ہی کرسی پر چڑھی کیک سے کریم انگلی سے اٹھاتے ہوئے اسے کھانے میں مگن تھی۔ ہنی تم سارا کے پاس گئی تھی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ماما نے منع کیا تھا کہ انہیں تنگ نہ کروں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، مگر میں نے ان کے کمرے میں جھانکا تب وہ سو رہی تھیں۔ کیک سے توجہ ہٹائے بغیر وہ بتا رہی تھی۔ تو پھر یہ فلاورز کہاں سے آئے؟ اس نے پوچھا تھا۔ جواباً ہنی نے لا علمی سے شانے اچکائے تھے۔ چند لمحوں تک وہ ان تر و تازہ پھولوں کو دیکھتا رہا تھا، اور پھر ان کی دل فریب مہک سانسوں میں اتارتا ٹیبل کے پاس سے ہٹ گیا تھا۔ ایک اضطراب کی کیفیت اس کے دل میں بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ وہ سارا کو اس طرح بھی ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کریں گے، اسے اس حد تک زج کریں گے کہ وہ خود بھی اپنے آپ سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح سارا کا سامنا کرے گا، اور سامنا ہو جانے پر اس سے معذرت کے دو لفظ بھی کہہ سکے گا۔ لاؤنج میں آتے ہوئے شمس نے ایک نگاہ اسے دیکھا تھا جو صوفے پر ہی بیٹھی گود میں موجود شیری سے کھیلنے میں مصروف تھی، جبکہ خلاف معمول حیرت انگیز طور پر شیری کی کھلکھلاہٹیں بار بار ابھر رہی تھیں۔ ٹی وی آن کر کے وہ بھی وہیں لاؤنج میں بیٹھ گئے تھے۔ سارا نے اپنی توجہ شیری پر ہی مرکوز رکھی تھی۔ تبھی سدرا بھی وہاں آ گئی تھی۔ چائے کا مگ شمس کو دینے کے بعد دوسرا مگ انہوں نے سارا کو تھمایا تھا۔ یہ کیوں لے آئیں آپ؟ چائے کی جگہ دودھ اور اس میں موجود چاکلیٹ کی خوشبو نے اسے بیزار کیا تھا۔ خاموشی سے پی لو، ٹھیک طرح سے کچھ کھا پی رہی نہیں ہو، اس طرح تو اور ویک ہو جاؤ گی۔ اس کے قریب ہی بیٹھتے ہوئے وہ اسے گھرک رہی تھیں۔
اتنا کہنے کے باوجود تم نے ڈاکٹر کے پاس نہ جانے کی ضد نہیں چھوڑی۔ کم از کم اب ڈھنگ سے اتنا تو کھا لو کہ جسم میں کچھ طاقت آئے۔ فروٹ کاٹ کر میں نے فریج میں ہی رکھ دیے ہیں، رات میں ضرور کھا لینا اور پوری پلیٹ صاف کرنا۔ وہ مدھم آواز میں مزید اسے گھرکتے ہوئے تاکید کر رہی تھی، جو شہری کے ہاتھوں سے اپنا مگ دور رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کال بیل کی آواز پر سدرا اٹھ کر گیٹ کھولنے چلی گئی تھی۔ ان کے دروازہ کھولتے ہی شاہ رخ شدید بدحواسی میں گرنے والے انداز میں اندر اپنے کمرے کی سمت بھاگا تھا، جبکہ اس کے پیچھے ہی تیز قدموں کے ساتھ مومو سیدھی لاؤنج میں شمس کی طرف آئی تھی۔ کیا ہوا؟ اب کیا کر دیا شاہی نے؟ سدرا نے مسکراتے ہوئے اس کے بگڑے تیوروں کو دیکھا تھا۔ آپ نے ہی بگاڑ کر رکھا ہے ان لفنگوں کو، قطعی نکل گئے ہیں ہاتھوں سے، مگر کوئی ہوش ہی نہیں، لاڈلے کیا گل کھلاتے پھر رہے ہیں، کالے کرتوتوں کے باوجود سینے سے لگا کر رکھا ہوا ہے۔ سدرا پر آنکھیں نکالتے وہ ہاتھ جھلاتی بولتی چلی گئی تھی، اب ہوا کیا ہے وہ بھی بتا دو۔ شمس نے کچھ ناگواری سے اسے دیکھا تھا، پوچھیں بلا کر اپنے لختے جگر نور نظر کو کمر کے گرد ہاتھ رکھے وہ لٹ مارنے والے انداز میں بولی تھی، جس پر شمس نے بلند آواز میں شاہ رخ کو پکارا تھا۔ چہرے پر مسکینی سجائے شاہ رخ ایک آواز پر مؤدب انداز میں شمس کے سامنے آ رکا تھا۔ کیا کیا ہے تم نے؟ سیدھی طرح بتاؤ مجھے، شمس نے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ میں کچھ کروں یا نہ کروں ویسے ہی بدنام ہوں۔ شاہ رخ کی معصومیت دیکھنے والی تھی، اس پر سدرا نے مسکراتے ہوئے قریب آتے شان کو دیکھا تھا۔ او میس نے پالنے سے اتر کر اصلیت کھول اپنی، اس سے پہلے کہ میں کچے چٹے کھول دوں۔ مومو نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ تو کچھ کرتا بھی نہیں ہے، تم تو خواہ میرے بھائی کو بدنام کرتی ہو۔ شان کے خفت زدہ انداز پر سدرا نے بے ساختہ ہنستے ہوئے اس کی پشت کو تھپ تھپایا تھا۔ ایسا تھپڑ پڑے گا الٹے ہاتھ کا بھول جائے گا اگلے پچھلے سارے بھائیوں کی محبتیں۔ شان کو گھورتے ہوئے مومو نے اسے مارنے کے لیے بھی ہاتھ اٹھایا تھا، مگر وہ بدک کر دور ہو گیا تھا۔ ذرا ہاتھ پیر سنبھال کر بات کیا کرو، اور معاملہ کیا ہے اس پر آؤ، وہ سخت آواز میں بولے تھے۔ میں اپنی دوست کو گیٹ تک چھوڑنے جا رہی تھی اور اس خپتی نے پیچھے سے سیٹیاں ماری ہیں۔ بولتے ہوئے مومو نے خونخوار نظروں سے شاہ رخ کو دیکھا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، وہاں اکیلا میں نہیں تھا، سبھی کھڑے تھے، ان کے اپنے بھائی بھی وہاں موجود تھے۔ اب آپ ان سے پوچھیں صرف مجھ سے ہی شک کرنے کی وجہ کیا ہے؟ شاہ رخ فوراً ہی شمس سے مخاطب ہوا تھا۔ کیا واقعی تم نے یہ حرکت کی ہے؟ سچ بتاؤ مجھے۔ سخت لہجے میں باز پرس کرتے وہ شیش کی طرف متوجہ ہوئے تھے، جو اسی جانب آ رہا تھا۔ بس ایک نگاہ اس نے سارا پر ڈالی تھی، جو سپاٹ چہرے کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھتی لاؤنج سے نکل گئی تھی۔ ایک دھچکا سا اسے لگا تھا، مگر خود کو کمپوز کرنے کی اس نے کوشش کی تھی۔ ٹی وی دیکھنے کے ارادے سے وہ نیچے آئی تھی، جب باہر کی طرف سے آتی سدرا کی آواز پر وہ خود بھی ادھ کھلے گلاس ڈور سے برآمدے میں آ گئی تھی اور حیرانی کے ساتھ فرش پر رکھے جوتوں کے انبار کو دیکھا تھا۔ سارا، آپ بھی کچھ جوتے لے آئیے، شاہی بہت اچھی پالش کرے گا۔ شان کی آواز پر سارا نے حیرت سے پہلے اسے دیکھا تھا جو وہیں کرسی پر بیٹھا تھا، اور پھر شاہ رخ کو دیکھا تھا جو فرش پر بیٹھا سر جھکائے جوتے پالش کر رہا تھا۔ اس مومو کو تو اچھی طرح بتاؤں گی میں۔ سدرا بڑبڑاتے ہوئے سارا کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جو سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تمہارے سامنے مومو جو شکایت کر رہی تھی، اس پر ہی سزا ملی ہے۔ شمس نے سب سے کہہ کر جوتے منگوائے ہیں کہ شاہ رخ پالش کرے گا، چیک بھی کریں گے صبح، کم از کم 100 تو ہونے چاہیے۔ لیکن یہ دونوں تو انکار کر رہے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ بولتے ہوئے اس نے شاہ رخ کو دیکھا تھا، جو خطرناک سنجیدگی اور خاموشی کے ساتھ سزا بھگت رہا تھا۔ ان دونوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ شمس نے شیش سے پوچھا۔ اس نے مومو کے الزام کی تصدیق کر دی۔ سدرا مسکراہٹ چھپائے بولی تھی، شان کو بھی پالش کرنے دو۔ کیسے کرو گے تم اتنا ڈھیر؟ پورے 100 جوڑے ہیں جوتوں کے۔ سدرا نے ایک بار پھر شاہ رخ کو راضی کرنے کی کوشش کی تھی، جو یقیناً غصے میں کچھ کہنے سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، لگے رہو اکیلے۔ شان، تم بھی جا کر سو جاؤ، سدرا کچھ جھنجھلا کر بولی، وہاں سے چلی گئی تھی۔ تمہیں سزا نہیں ملی، ملزم کے بچاؤ پر جوتوں کے درمیان راستہ بنا کر آگے بڑھتے ہوئے شان سے پوچھ رہی تھی۔ بالکل ملی ہے، بڑے بھائی کوئی چھوڑنے والے تھے، ذرا جا کر کچن کا دیدار کریں، چکا چک بلکہ چکا چوندھ ہو رہا ہے، وہ فخر سے بتا رہا تھا۔ تم نے برتن دھوئے تھے؟ وہ بے ساختہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ جی بالکل دھوئے تھے، بڑے بھائی نے خود آ کر کچن کا جائزہ لیا تھا۔ ایسی سزائیں تو ہم اکثر برداشت کرتے ہیں، ایکسپرٹ ہیں، مگر یہ جوتے پالش کرنے کی سزا کافی ٹیڑھی ہے۔ شان نے شرارتی نظروں سے شاہ رخ کو دیکھا تھا۔ میں کچھ مدد کروں؟ سارا کو اس پر ترس آیا تھا۔ کوئی جواب نہیں ملے گا۔ شان کے کہنے پر وہ مسکرائی تھی، جبکہ وہ جمائی لیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، جوتے پالش کراؤں یا جاؤں؟ شان نے پوچھا تھا، مگر اس بار بھی جواب ندارت۔
जहन्नुम में जाओ यार। गुस्से में बरामदे की लाइट्स भी ऑफ करता अंदर चला गया था। कुछ हैरत के साथ सारा ने ग्रिल्स की जानिब आकर आसमान को देखा था, जहाँ पूरा चांद चमक रहा था। बाहर भी काफ़ी रात हो जाने की वजह से ग्राउंड की लाइट्स ऑफ थीं। हर सिम चांद की तेज़ ठंडी रोशनी फैली थी, खूबसूरत और पुरअसरार लग रही थी। बामुश्किल ही वो चमकते चांद से बेतहाशा रोशन आसमान से नज़र हटा सकी थी। ग्राउंड की बाउंड्री के करीब दो हेवले उससे टहलते दिखाई दे रहे थे। पहचानना मुश्किल नहीं था, वो शीश ही था जो अपने किसी कज़न के साथ वहाँ बातों में मसरूफ़ था। एक नज़र उसने शाहरुख पर डाली और उसके पास ही रखा दूसरा ब्रश उठाया था और जूतों के ढेर से एक जूता उठाते हुए एहतियातन उसको देखा था कि कहीं उसे इस काम से रोक ना दे, मगर वो हर चीज़ को नज़रअंदाज किए बिजली किसी तेज़ी से जूतों पर ब्रश फेर रहा था। लाइट ऑफ कर दूं क्या? उसकी संजीदगी को देखते वो कुछ बोलना तो नहीं चाह रही थी, मगर कुछ देर बाद ये पूछ ही लिया, मगर उसने जैसे सवाल सुना ही ना था। दूसरी जानिब वो भी खामोशी के साथ जूते पॉलिश करने लगी थी। अभी कुछ ही देर गुजरी जब उसने चौंक कर शाहरुख को देखा, जिसने हाथ में पकड़ा ब्रश जूतों के ढेर पर पटका और अगले ही पल उठकर ये जा वो जा। अरे रुको, ये सब कौन करेगा? वो जो हक तक बैठी थी होश में आकर उसे आवाज़ लगाई थी। हाय, इसे क्या हुआ? हैरानी के साथ जूतों के ढेर पर नज़र दौड़ाते उसने शायद अपने फरिश्तों को मुखातिब किया था और फिर गर्दन मोड़कर उसे देखा जो उसी जानिब आता दिखाई दे रहा था। बरामदे के स्टेप्स पर वो एकदम रुका था। नज़रें उस पर साकित हो गई थीं। जो चेहरा उठाए शौक़ उसी की मुंतज़िर थी। चांद की तेज़ रोशनी में भीगा उसका चेहरा। वो कोई हुस्न और दिलकशी का शाहकार नहीं थी, मगर वो इस वक्त उसकी पेशानी पर जज्ब होती। चांद की दूधिया लकीरें उसके चेहरे के हर नक्श को मलकोती हुस्न बख्श रही थीं। पहली आंखों में हैरानी लिए वो उसे ही देखते अपनी जगह से उठी, जबकि वो किसी ट्रांस से बाहर निकलता आगे बढ़ गया था। वो तो ये सब छोड़कर चला गया, वो उसे बता रही थी। तुमने ब्रश क्यों पकड़ रखा है? इधर दो। शीश ने फौरन ही उससे ब्रश लिया था। इतने सारे जूते हैं। वो नाराज और गुस्से में नजर आ रहा था। मैंने सोचा उसकी कुछ मदद ही कर दूं, वो बोली थी। और ये हमदर्दी कितनी महंगी पड़ी है, अब पता लग रहा है, वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला था। मुझे क्या मालूम था कि वो इस तरह सब कुछ छोड़कर चला जाएगा, वो खफत से बोली थी। वैसे अच्छा हुआ वो भाग गया, इस बहाने तो मुझसे बात तो कर रही हो, वो बगौर उसे देखते बोला था, वरना मुझे यकीन हो चला था कि अब तुम कभी मेरी शक्ल तक नहीं देखोगी। क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा था? वो संजीदगी से पूछ रही थी। क्योंकि तुम मुझसे नाराज़ हो, वो बोला था। मैं तुमसे नाराज़ नहीं थी शीश, वो मुस्कुराहट छुपाए हुए बोली थी। तुम मुझसे नाराज़ थी सारा, वो भी उसी के अंदाज में बोला था। जब मैं कह रही हूँ नहीं थी नाराज़ तो मानते क्यों नहीं, वो अब्रो चढ़ाकर बोली थी। तो फिर मेरे सामने क्यों नहीं आई 2 दिन से, और मेरी कॉल भी रिसीव नहीं कर रही थी, वो शिकायती लहजे में बोला था। बात सुनो, अगर मैं सर दर्द की टैबलेट भी ले लूँ तो आँख ही नहीं खुलती। 2 दिन मैंने खूब सो सोकर गुजारे हैं, तो कैसे कॉल रिसीव कर लेती? बीमारी के दौरान किसी और की तो छोड़ो, मुझे अपनी शक्ल तक देखने का दिल नहीं चाहता। तुम्हारे इस तफसीली जवाब पर मैं बहुत पुरसकून हुआ हूँ, बता नहीं सकता कितना इत्मीनान हुआ है। उसके खुशमगे अंदाज पर वह मुस्कुराते उसे देख रही थी। ये सब छोड़ दो, रख दो ऐसे ही, वो कौन सा देखने आ रहे हैं, सारा ने कहा था। सुबह उठकर वो सबसे पहले यहीं आकर चेक करेंगे। क्या समझ रही हैं आप? जूते चमकाते हुए वो बोला था। मैं भी तुम्हारे साथ पॉलिश करूं? अकेले थक जाओगे, वो बोली थी। हाथ भी मत लगाना इन जूतों को, हाथ रोके बगैर वो फौरन बोला था। वैसे कितनी गलत बात है, इस बेचारे को सजा मिली। सबने अपने नए पुराने जूते यहाँ लाकर सजा दिए, निकम्मे कामचोर। नागवारी से बोलते वो चौंकी थी। तुम जॉगर्स पर भी ब्राउन पॉलिश कर रहे हो, सारा ने उसकी तवज्जो दिलाई थी। अच्छा है ना, इन सुस्त लोगों को भी तो सबक मिलना चाहिए, जो मौके का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर खुश होते हैं। वाइट जॉगर्स का हशर बिगाड़ते हुए वो बोला था। वो लोग तो सर पकड़ लेंगे जिनके जॉगर्स हैं, वो मुस्कुराते हुए बोली थी। ऐसा ना हो तुम्हें भी सज़ा मिल जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पहली वजह तो ये कि ब्लैक और ब्राउन के अलावा कोई पॉलिश है नहीं। सज़ा मिली ये भी सज़ा सिर्फ ये मिली है कि पॉलिश करनी है, इसके अलावा कोई हिदायत या पाबंदी नहीं है। बिलफ़र्ज़ अगर कोई मसला भी हुआ तो शाही साहब भुगतेंगे, वो इत्मीनान से बोला था। तुम जाकर सो जाओ, मुझे तो यहाँ कुछ वक्त लगेगा। कुछ देर बाद वो उससे मुखातिब हुआ था, जो ग्रिल से शाना टिकाए आसमान का जायज़ा ले रही थी। तुम देख रहे हो शीश, आसमान कितना खूबसूरत और रोशन नज़र आ रहा है। आसमान पर टिकटिकी बांधे वो जज़्ब के आलम में बोली थी, जिस पर शीश ने चौंक कर पहले आसमान को और फिर उसे देखा था, जो बरामदे के स्टेप्स के पास दूधिया रोशनी में मौजूद इस पुरफुसूं रात की चांदनी का ही एक हिस्सा लग रही थी। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ज़िंदगी में एक ऐसी रात भी आएगी
جب میں تمہارے گھر میں تمہارے ساتھ اس چاند کو دیکھوں گی۔ وہ مزید بولی تھی، مگر میں نے ایسا ضرور سوچا تھا۔ اس کے کہنے پر سارا نے خوشمگی نظریں اس پر ڈالی تھیں۔ یہ بھی سوچا تھا کہ اس وقت تم جوتے پالش کر رہے ہوگے۔ کیسے خشک انسان سے واسطہ پڑا ہے۔ زیر لب خود پر افسوس کرتی وہ سٹیپس اتر گئی تھی۔ ویسے مجھے حیرت ہوتی ہے ان پر، کبھی وہ اتنا پیار کا مظاہرہ کرتے ہیں اپنے بھائیوں سے جیسے تم تینوں چھوٹے سے بچے ہو۔ ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے وہ اس سے مخاطب تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے شان کے سر میں شدید درد ہوا تھا تو پتہ نہیں کتنی دیر تک لاؤنج میں بیٹھے اس کا سر دباتے رہے تھے۔ میں نے باہر اکثر دیکھا ہے کہ وہ شان یا شارو کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے بالکل دوستوں کی طرح بات کر رہے ہوتے ہیں، مگر ان کے ذرا سے غصے پر وہ دونوں الرٹ ہو جاتے ہیں۔ سارے کام چھوڑ کر مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے اور بہت خوبصورت بھی۔ وہ پتہ نہیں کس موڈ میں یہ سب کہہ رہی تھی، مگر شیز کو حیرت ہوئی کہ آج شمس کے خلاف اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں مجھے کہ ایک بڑا بھائی ہونے کے ناطے انہوں نے ہر طرح سے اپنی ذمہ داری کو نبھایا ہے۔ وہ بولی تھی، تم نے ٹھیک کہا، میرے لیے اور میرے دوسرے بھائیوں کے لیے وہ ایک باپ کی سی محبت اور شفقت کا بیش بہا خزانہ رکھتے ہیں۔ والدین کے نہ ہونے کا خلا ان کی زندگی میں بھی موجود ہے، لیکن انہوں نے ہماری زندگی میں اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش ضرور کی ہے۔ وہ عقیدت بھرے لہجے میں بولا تھا، ہاں میں سمجھ سکتی ہوں کہ تمہاری زندگی میں ان کا کیا مقام اور اہمیت ہے۔ اگر تمہاری جگہ میں ہوتی تو ان کے لیے کسی اور انسان کو نظر انداز کرنا مجھ پر فرض ہوتا۔ اس کے سنجیدہ لہجے پر وہ دنگ ہوا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ بولا تھا، مطلب یہ کہ بہت لمبی عمر ہے ان کی، یا شاید الہام ہو چکا ہے جو وہ یہیں آ رہے ہیں۔ گلاس ڈور کی جانب دیکھتے وہ اطمینان سے بولی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ خبردار ہوتا شمس کی آمد ہو چکی تھی۔ سامنے کھڑی سارا پر سے نظر ہٹا کر وہ اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے، جسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جوتے پالش کرنے کے علاوہ کوئی اور چیز اس کے لیے اہم نہیں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان کے لہجے میں ناگواری تھی۔ شاہی کہاں ہے؟ وہ یہیں تھا، ابھی کچھ دیر پہلے ہی گیا ہے۔ وہ کچھ گڑبڑا کر بولا تھا، رکھو یہ سب اور جا کر سو جاؤ، وقت دیکھا ہے کیا ہو چکا ہے۔ ان کے ڈپٹنے والے انداز پر وہ فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ دوسری جانب وہ گرلز کی جانب بڑھے تھے۔ اندر آنے کا ارادہ ہے یا مزید چہل قدمی کرنی ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہے تھے جو انجان بنی ٹہلنے میں مگن تھی۔ میں ابھی یہیں ٹہلنا چاہتی ہوں، وہ نخوت سے بولی تھی۔ پھر ٹہلتی رہو صبح تک۔ بولتے ہوئے انہوں نے گرلز بند کرنی شروع کر دی تھیں، جس پر وہ ایک پل کو دنگ ہوئی تھی، مگر پھر صورت سے اندر بھاگ آئی تھی۔ دل تو چاہتا ہے اس دنیا سے ہی ٹہل جاؤں۔ ایک جھٹکے سے گلاس ڈور کو دھکیل کر اندر داخل ہوتی وہ بآوازِ بلند تلملائی تھی اور کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا جو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے سرخ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں آ کر اخبار پڑھنے کی ایسی لت لگ گئی تھی کہ اخبار دیکھے بغیر چین نہیں ملتا تھا۔ گھر میں اس نے شمس کو ہی پابندی سے اخبار پڑھتے دیکھا تھا۔ بہت زیادہ فراغت کی وجہ سے اسے بھی اخبار میں بہت دلچسپی ہو گئی تھی۔ آج اسے اخبار کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے سدرا سے بھی پوچھا تھا مگر انہیں بھی کوئی خبر نہیں تھی۔ ابھی وہ شہری کو سلانے سدرا کے کمرے میں گئی تھی تو اتفاق سے اسے تکیے کے نیچے سے اخبار مل گیا تھا، جسے لے کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ سیڑھیوں کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے اخبار کی فرنٹ پیج پر نظر دوڑائی اور پھر یکدم اس کے قدم رکنے لگے تھے۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے شیز نے حیرت سے اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھا تھا، جو اخبار پڑھتے ہوئے ارد گرد سے ہی غافل تھی۔ لگتا ہے کوئی بہت ہی خاص خبر ہے۔ شیز کی آواز پر چونکتے ہوئے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی اخبار وہ اسے لے چکا تھا۔ سن کھڑی وہ اسے دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے کے تاثرات اس خبر کو دیکھتے ہوئے بالکل بدل گئے تھے۔ اگلے چند لمحوں بعد اخبار اسے واپس دیتے شیز نے اس کی جھکی نظروں کو دیکھا تھا اور پھر خاموشی کے ساتھ وہاں سے چلا گیا تھا۔ تعصب کے ساتھ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے پتہ نہیں کیوں اپنا آپ مجرم سا لگنے لگا تھا۔ اسی لیے میں نے تمہیں اخبار کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ شمس کبھی ایسی خبریں اس کی نظروں کے سامنے نہیں آنے دیتے۔ سدرا یقیناً سب دیکھ چکی تھی، اسی لیے کچھ ناراضی کے ساتھ بولی تھی، جس پر وہ کچھ بول نہیں سکی تھی۔ شدید پشیمانی اور بوجھل دل کے ساتھ وہ اپنے کمرے میں آئی تھی اور ایک بار پھر اس خبر کو پڑھا تھا، جس میں ایک 12 سالہ بچے کے ساتھ زیادتی کے بعد انتہائی وحشیانہ طریقے سے اسے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس سے آگے وہ تفصیل نہیں پڑھ سکی تھی، بس نم آنکھوں کے ساتھ اس بچے کی اسکول یونیفارم میں مسکراتی تصویر کو دیکھتی رہی تھی۔